अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान के साथ मौजूद हैं जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के CM भी रहे हैं, फिर 2002 से 2018 तक कौमी असेंबली के रुकन रहे, 2002 से 2007 तक वफाकी वजीर दाखिला भी रहे। और जब वो वजीर दाखिला थे तो उस दौर में अमरीका अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में हमला आवर था। पाकिस्तान में इसकी वजह से दहशतगर्द हमले भी हो रहे थे। हजारों लोगों की कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी, सिविल और सिक्योरिटी इदारों समेत। जब अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से जंग हार कर वापस जा रहा है, तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है, तालिबान उबूरी हुकूमत का कयाम भी अमल में ला चुके हैं, मगर अब बैनुल-अक़वामी ताकतें खास करके अमेरिका और बरतानिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी है। अमेरिका तो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहा है कि वो बैनुल-अक़वामी ममालिक का इंतजार करे कि जब वो ममालिक अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान भी तालिबान की तब तक हुकूमत तस्लीम ना करे। क्या अमेरिका पाकिस्तान से मुतालबा दुरुस्त कर रहा है? आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सियासी तारीख पर गहरी नजर रखने वाले कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेर पावर साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब शेर पावर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। मैंने यकीनी तौर पे इसलिए तवील इब्तिदाया लोगों को बताया है, जाहिर सी बात है लोग तो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन बताने का मकसद यही है ताकि एक रिव्यू हो जाए लोगों को कि ये पता हो कि आप कब कब जब हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और बड़े ही अहम मामलात आपके सामने से गुजरे हैं और एक तवील आपकी सियासी हिस्ट्री है इस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा ये सवाल जानना चाहूंगी, अफगानिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। क्या अमेरिका का ये मुतालबा जो कि आप देख रहे हैं कि वो बैनुल-अक़वामी ममालिक के रद्द अमल का इंतजार कर रहा है और कह रहे हैं कि फिर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे, क्या अमेरिका ये मुतालबा दुरुस्त है जबकि हमने अमेरिका को इनखला के लिए मदद भी फराहम की है? देखें रिदा, अमेरिका ने डायरेक्ट मुज़ाकरात किए तालिबान के साथ दोहा में, और वहाँ पर कुछ उन्होंने चीज़ें तय की। इसमें ना अफगान हुकूमत शामिल थी ना पाकिस्तान शामिल था। तो वो तो अपने तौर पे जो भी मेरा ख्याल है कि जो नतीजा वहाँ पर निकला और जिस तरीके से वहाँ से उनका इनखला हुआ, तो उनका ये ख्याल नहीं था कि इस तरीके से होगा। वो तो स्टेज वाइज मेरा ख्याल है स्टेज मैनेज करना चाहते थे सारा, वो हुआ नहीं उस तरीके से। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी एक वो है सोच है, और वो चूंकि यहाँ से निकल के गए हैं और कोई अच्छे नाम लेकर नहीं निकले, और अमेरिका में भी रद्द अमल है उसका। अभी लाजमी बात है कि जब अमेरिका के खिलाफ कोई रद्द अमल होगा तो वो किसी को स्केपगोट तो बनाएंगे, और वो ये समझते हैं कि अभी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी आपने यूज की कि स्केपगोट तो बनाएंगे किसी को। अभी तो कल उधर जो सेनेट सेशन हुए हैं उसमें तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्या किया और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक बिल्डअप हो रहा है वहाँ पर। हमें इस लिहाज से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाना चाहिए। हमारे नेबर्स भी हैं, उनके साथ सलाह मशवरा, OIC है उनके साथ सलाह मशवरा, ये हमारे लिए ज़्यादा अहम है कि इनके साथ सलाह मशवरे के साथ एक कदम उठाया जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान ने यहाँ से सबसे पहले उनको तस्लीम कर लिया और 2 और ममालिक थे। तो उस लिहाज से अब मेरा ख्याल है हमारी कोई पॉलिसी भी कोई हेवर्ड है, कोई मुझे समझ नहीं आती कि क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, कतई कलामी माफी इस पे कि आपको नहीं लगता जो परसों का स्टेटमेंट आया अमेरिका का इसी हवाले से कि पाकिस्तान तस्लीम अभी ना करे, सब्र करे, और ये वो डिक्टेट कराने की अभी भी अमेरिका की आदत गई ही नहीं, और डू मोर का मुतालबा भी साथ में कर रहे हैं। अभी क्या रह क्या गया, उनकी साख क्या रह गई है अमेरिका की? अफगानिस्तान में 20 साल रह के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके और ऐसे ही निकले हैं, क्या उन्होंने हासिल किया? तो अभी हेनरी किसिंजर का बयान आप देख लें। हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके और पाकिस्तान को इग्नोर किया और ये गलत पॉलिसी थी। तो इस लिहाज से अमेरिका तो हमेशा यही तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है कि आप देखें वियतनाम में क्या हुआ,
ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے لسٹ ترتیب دی ہے جو پرسوں جس کا اناؤنس کیا کہ کن کن ممالک سے امریکہ کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، جس میں شام، صومالیہ، یہ سارے انہوں نے ڈالے. کہا افغانستان سے فی الحال نہیں ہے، لیکن ان میں ساتھ پاکستان کو پھر ایک اگین کوئی کنفیوژن وہاں پہ لگتی ہے کہ امریکہ میں بھی کہ کہہ رہے پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ بھی دیا ہے اور کہیں کہیں اپنے مفادات کے حوالے سے پھر امریکہ کا ساتھ نہیں بھی دیا ہے. مطلب دے کنفیوز. پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے گا کہ امریکہ کے مفادات کو دیکھے گا؟ یہ تو اب عجیب بات ہے. ہم تو اپنے مفادات کو اگر اس کو دیکھیں تو پھر جو ہمارے لیے صورتحال یہاں پر بنی ہوئے دیکھیں افغانستان کی جو کچھ وہاں پر ہے سیٹ اپ ہے بھی، اگر وہاں پر خدا نخواستہ خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو جائے، کچھ ایسے صورتحال بنے تو پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا. اکنامک مائیگرنٹس آئیں گے اور بہت سے صورتحال وہ ہوگی. ابھی بھی جو فوڈ سٹف یہاں سے جا رہا ہے، یہاں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بہت سے حالات ہیں جو کہ روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے. یہ بھی افغانستان کی وجہ سے، کیونکہ بہت سے ڈالرز آتے تھے پشاور کے مارکیٹ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت کی پالیسیز افغانستان کے حوالے سے کیا درست ہیں؟ عمران خان کی تو وشی واشی پالیسیز ہیں. وہ تو بس بول لیتا ہے، ٹی وی پہ آ کے بول لیتا ہے، اصل پالیسی تو کوئی اور بنا رہا ہے. وہ تو جو ڈیپ اسٹیٹ ہیں وہی بات چیت سارے وہ کر رہے ہیں. جو بھی آتا ہے ابھی تک تو عمران خان تو اس انتظار میں ہے کہ صدر بائیڈن اس کو وہ کرے گا، ٹیلی فون کرے گا. وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. سی آئی اے کا چیف آتا ہے تو وہ آرمی چیف سے ملتا ہے. جو بھی آتے ہیں تو آرمی چیف سے، ڈیفنس سیکرٹری ان کا آتا ہے تو آرمی چیف سے ملتا ہے. تو پالیسی تو ادھر مرتب ہو رہی ہے. اس کو تو ایک فساد کے طور پر یہ بات چیت کرتا ہے. اور پھر دوسری بات میرا خیال ہے کہ ان میں ہاں منگی بھی نہیں ہے. ایک وزیر ایک بات کرتا ہے، دوسری وزیر دوسری بات کرتا ہے. تو کیا پالیسی ایسے بنتی ہیں؟ اور اب تک انہوں نے کیوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نیشنل اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی؟ ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی. اور جو جب یمن کی بات آئی تو نیشنل اسمبلی میں ہم بھی اس میں تھے، ڈیبیٹ ہوئی اور ایک پالیسی مرتب ہوئی تو ہمارے ملک کے مفاد کے لیے. تو ہم نے کہا کہ فوج ہم نہیں بھجوائیں گے، نہیں بھیجی. تو اس وقت کوئی ڈیبیٹ نہیں، کچھ نہیں. عمران خان تو اسمبلی سے خود ادھر تو جاتا نہیں ہے اور سب کچھ ایسے ہی کر دیتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے بعد کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ چلیں ابھی اس کو وہ کریں، اسی کے اوپر عمل کریں. تو یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہوئی. یہ کوئی پالیسی نہیں لگتی آپ کو. اچھا ابھی ایک تو آپ نے ڈالر کے اور روپے کے کا موازنے کے حوالے سے تو بتایا، یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ افغانستان کی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک تو یہاں سے اسمگلنگ ہوگی، ہورڈنگ ہوگی، یہ چیزیں تو ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں کہ فینسنگ بھی ہو گئی ہے، بارڈر پہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. نہیں، بالکل ہو سکتی ہے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے. تیسری بات، اگر اکنامک مائیگرنٹس آئیں گے تو کیا ان کو آنے دینا چاہیے پاکستان کے اندر، اور یا ادھر ہی کوئی ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے بارڈر کے پاس ہی، تاکہ اس طرف نہ آئیں. کیا ان جو وہاں سے افغانستان سے لوگ آئیں، کیا اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ آ سکتے ہیں، نہیں جا سکتے؟ یہ تو ایک بڑا سوال ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کے اس عمل کو دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے اور ٹی ٹی پی اب بھی ان کو تسلیم کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک سب سے ہمارے لیے تو مشکل کام یہی ہے. اور یہ بھی میرا کم از کم یہ خیال ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے. وہ شاید یہ تسلی ضرور دیں گے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو کہیں کہ یا پاکستان کو کہہ کہ ان کو واپس کر دیں. واپس نہیں کریں گے. اس لحاظ سے داعش کا عمل بھی موجود ہے اور کچھ ایسے علاقے ہیں جب بھی تو
ان موجودہ حکومت کے تو ابھی مکمل فلی کنٹرول بھی نہیں ہے افغانستان کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں افغانستان میں سب ملک کے ہر ایک حصے پہ ان کا اس مکمل طور پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو جہاں پر یہ ہے یہ ٹی ٹی پی ہے, داعش ہے, تو ان علاقوں پہ آیا ان کا مکمل کنٹرول ہے یا نہیں ہے, یا وہاں سے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی تک تو کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ, آپ نے ایک پوائنٹ اس میں بتایا کہ مکمل کنٹرول والی بات, کیونکہ اب دیکھیں نا طالبان کے منہ سے یہ سن رہے ہیں ہم ان دنوں, کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہیں کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہ ابھی دہشت گردی کا ایک واقعہ وہاں ہوا ایئرپورٹ کے پاس جو ہوا تھا کہ جی وہ ہم داعش کو کنڈیم کر رہے ہیں. طالبان کے منہ سے ہم یہ سن رہے ہیں, طالبان کے منہ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ 9/11 جو ابھی گزرا اس پر انہوں نے کہا ہم 9/11 کا واقعہ کنڈیم کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں یہ نہیں ہیں جو کہ ہم سن رہے ہیں. سو اس ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی جو طالبان کی ایک پالیسی ہے اس کو, اور دوسرا اس میں ہی ایڈ آن یہ بھی کرے گا کہ جہاں وہ کنڈیم کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو ہم پہلے نہیں سنتے آئے کبھی, اب خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا, جو انہوں نے کرکٹ ٹیم کو بین کرنے کی بات کی, نہیں کھیلنے دیا, پھر اور جو دیگر چیزیں ہیں, تو یہ اگر اسی طرح سے چلا تو یہ کیسے اس کو دیکھیں گے آپ دیکھیں جب طالبان حکومت میں نہیں تھے, دوحہ میں انہوں نے جس طریقے سے مذاکرات کیے, ان کو طول دی اور ٹال مٹول کرتے رہے, اس میں تو ان کو ایک ایج حاصل تھا. اب حکومت میں آئے ہیں, سارا اونس ان کے اوپر آیا ہے. ابھی تک ان کے تو کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی. خواتین کے بارے میں جو بات کی ہے, ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے ہیں, دوسرے دن آج کل ایئرپورٹ پہ بھی خواتین کو جو وہاں پر کام کرتی ہیں ان کو اجازت دے دی, کرکٹ ٹیم کو نہیں دی ہے, فٹ بال ٹیم آ گئی ہے. تو یہ تو ابھی کوئی پالیسی اس لحاظ سے تو کنفیوژن ہے. تو ابھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ موجودہ دیکھیں 20 سال میں افغانستان بدل چکا ہے. 20 سال پہلے جو افغانستان تھا وہ الگ تھا جب ملا عمر کی حکومت وہاں پر آئی. ابھی بدل چکی ہیں. ابھی سوشل میڈیا ہے, وہاں کی میڈیا ہاؤسز جو ٹیلی ویژن میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ہم سے زیادہ ووکل ہے, پاکستان سے زیادہ ووکل ہے اور فری ہے. خواتین کام کر رہی ہیں مختلف اس میں, ریسٹورانٹس ہیں اس میں بھی سارے آتے ہیں, نوجوان ہیں جو کہ مغربی ٹرینڈز اور جو موجودہ ٹرینڈز ہیں دنیا کے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ بھی حیران ہے. یہ 2-3 جو خواتین کے وہاں پر نکلی ہیں, جلوس نکلے ہیں, میں داد دیتا ہوں ان خواتین کو کہ ان حالات میں بھی وہ نکلے ہیں اور بڑے تعداد میں نکلے ہیں. ان کو ابھی ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی دیکھیں ان کا پہلا سیٹ بیک تو یہ ہے کہ 11 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ لیں گے, اس کو ملتوی کر دیا. میں تو خود حیران ہوا کہ 11 کا ان کا تاریخ رکھی ہے, یہ کیا آخر کار یہ تو انفیکٹ مطلب پھر وہی والی بات ہے نا, جیسے ہم ممالک میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشر میں آتے ہیں عالمی طاقتوں کی وجہ سے, پھر وہ اتنے پریشر میں آ گئے اس بات کو کیونکہ اتنا زیادہ ویسٹ میڈیا نے اور انڈین میڈیا نے ہائپ کریٹ کی کہ انہوں نے انفیکٹ کنڈیم کر دیا جا کے کہ 9/11 کے واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں. ابھی مہینے سے زیادہ ہو گئے, کافی دن ہو گئے, ابھی تک وہ حکومت سازی صحیح ہوئی نہیں ہے. جب انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو آفیسز میں کیسے بیٹھے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں. ان کو ابھی کوئی لیگلائز طریقے سے ان کو وہ کرنا, وہاں پر جو لوئے جرگہ ہے وہ ایک وہ ہے ان کا طریقہ ہے کہ جس کے سے ان کی آئین وغیرہ کو وہ ہوتی ہے, وہ اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلتا. جو انکلوسیو حکومت ہے وہ کہتے ہیں انکلوسیو ہے, ویسٹ کہتی ہے نہیں ہے, سب کہتے ہیں کہ نہیں ہے. ایران نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے. ایران کو اپنے جو وہاں کے کمیونٹی ہے ان کی فکر ہے. چائنا تو اس وقت اس لیے وہ کر رہا ہے, لیکن ان کو ETIM جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم ہے
اور وہ بڑے سینسیٹیو ہیں اس ایشو پہ. روس اور سینٹرل ایشیا انڈیپینڈنس موومنٹ آف ازبکستان یہ ایک وہ ہے, اس کے اوپر بھی ان کی ایک جو ہے مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ ان کے فل کنٹرول ہے افغانستان پہ موجودہ حکومت کی. افغانستان کے حوالے سے سارے معاملے پہ عمران خان صاحب کی حکومت کو, اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. بالکل لینا چاہیے تھا, اور اس کے لیے چلے اگر آپ سارے اپوزیشن کم از کم اسمبلی میں تو ہے نا, جو بھی ریپرزنٹیشن جس پارٹی کی ہے اسمبلی میں تو تھورو ڈبیٹ اس پہ ہونا چاہیے تھا. بالکل کوئی دیکھیں کشمیر پہ اس نے نہیں کیا, اس سے بعد جو بھی ایشوز آئے ہیں پاکستان پارلیمنٹ پہ کو اس نے اعتماد میں نہیں لیا. تو اگر پارلیمنٹ اتنا ریڈنڈنٹ ہے تو پھر آپ کیا, آپ کو تو پارلیمنٹ نے پرائم منسٹر بنایا ہے اور اس کو آپ ریڈنڈنٹ بنا رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو کہ اس نے لاہور میں تقریر کی تھی کہ یہ میں لعنت بھیجتا ہوں نیشنل اسمبلی پہ, پارلیمنٹ پہ. تو ابھی اگر اس طریقے سے یہ پارلیمنٹ کو دیکھیں گے تو پھر تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوئی. اور ڈیموکریسی میں اور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں پارلیمنٹ اس کا محور ہے, مرکز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, اور بہت ہی زبردست جوابات مجھے مل بھی رہے ہیں آج. اور افغانستان کے حوالے سے شیخ صاحب جو بتا رہے ہیں ساری چیزیں, آپ اسی پہ ہم بات کریں گے مزید آگے بھی, لیکن ایک مجھے چونکہ کمرشل بریک پہ جانا ہوتا ہے, so I'm going for a short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے آج کے اس خصوصی پروگرام کے مہمان آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ہے, جو کہ سربراہ ہیں قومی وطن پارٹی کے. اچھا شیرپاؤ صاحب, اب تھوڑی سی ملک کے اندر جو سیاست چل رہی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ بتائیں, 2 روز قبل ہم نے دیکھا کہ صدر عارف الوی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی کارکردگی پیش کر رہے تھے. ایک طرف وہ کارکردگی پیش کرتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ دنیا ان کی تقلید کرے, ان کے جو فیصلے ہیں ان سے سیکھے, ان کے ویژن پہ چلے, ان کی طرح اپنی پالیسیز بنائے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں, سندھ میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں جو حکمراں پارٹی ہے وہ ہار رہی تھی. 3 سال میں حکومت کی کارکردگی وہ بیان کر رہے تھے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ الیکشنز میں ہمیں نظر آ رہا تھا. تو آپ کیا حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ عمران خان سے سیکھیں, عمران خان سے کیا سیکھیں؟ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز اگر آپ دیکھیں, یہ جو رزلٹ کی آپ نے بات کی ہے, یہ تو بڑے کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ زیادہ ہو گیا, ڈیفیسٹ کم ہو گیا, یہ ہو گیا, ریمیٹنسز آ رہی ہیں, فلانا آ رہا ہے. آن گراؤنڈ عوام سے پوچھیں, وہ تو بیزار ہیں مہنگائی کی وجہ سے. یہ عارف الوی کی تقریر جو جی ایچ کیو میں تھی ایکسٹیمپور, وہ تو زیادہ بہتر تھی اس سے کہ جو اس دن اس نے پارلیمنٹ میں کی. ہاں لکھی ہوئی کی ہے, وہاں پر بڑے اس سے ایکسٹیمپور بولا ہے. لیکن یہ کہ عمران خان کو اپنا گرو مانے اور آپ عمران خان کی پالیسیز کو, کون سی پالیسی مجھے بتائیں. یہ کم از کم اگر اس نے یہ بات کی ہے تو یہ بتا دیتے کہ یہ پالیسیز عمران خان کے ہیں, ان کو انٹرنیشنلی ایکلیم. کوئی ایسے صدر مملکت یہ میں نے پہلی بار سنا ہے پارلیمانی ہسٹری میں کہ ایک صدر مملکت پالیسیز بیان کرتا ہے حکومت کی. ٹھیک ہے, اپنے بھی ایک رائے اس میں دیتا ہے, بعض تھوڑے بہت وہ بھی کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ڈائریکشن لینی چاہیے. لیکن یہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ عمران خان کی پالیسیز آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہیں کہ آپ عمران خان کی پالیسی, یہ میں نے کبھی نہیں سنا کبھی تاریخ میں. تعریف کریں تو کیا تعریف دیکھیں, تعریف عمران خان کی کیوں کریں, تعریف اپنی حکومت کی کریں کہ حکومت کی پالیسیز کی بات کریں, عمران خان کی کیا اس میں. تو اس لحاظ سے اگر کس سے یہ کرونا کووڈ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے کووڈ کے جو ہے
اب تک برطانیہ نے آپ کو ریڈ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے ترکی کی پابندی ابھی کھلی ہے واپس، تو وہاں پہ اتنی پابندیاں تھی، لوگوں کو مسائل تھے، مشکلات تھی. اعداد و شمار یہ دے رہے ہیں، دس از ٹوٹلی رانگ. اس سے زیادہ کیجولٹیز ہیں، اس سے زیادہ لوگ روزانہ جاں بحق ہوتے ہیں. یہ کیونکہ دیہاتوں میں تو اس لحاظ سے ٹیسٹنگ ہو نہیں رہی. دیہات کے لوگ جو ہیں وہ اسپتال جاتے نہیں ہیں. میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں، میں نے بہت دفعہ یہ بات اس کا ذکر کیا ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے روشنی بھی ڈال سکیں گے. میرے خیال سے یہ میرا اپنا انالیسس تھا اور اپنی اس کے اوپر تجزیہ تھا کہ ہمارے پاس کمیونٹی بیسڈ ڈیٹا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس صرف وہ فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں جو ہاسپٹلس دے رہے ہیں نا. ہمارے پاس کمیونٹی بیسڈ ڈیٹا کا تو ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے نا، تصور بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں تو پھر ہم نے کوئی اچھا تو نہیں کیا اس میں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکٹ ابھی فالو کرنا، کبھی اسٹرکٹ فالو ہوا ہے؟ کچھ کہیں بھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے. چلیں آپ یہ مان لیتے ہیں کہ مہنگائی آئی ہے، لیکن ہندوستان میں تو زیادہ ہم سے کووڈ کے کیجولٹیز ہوئی ہیں، زیادہ وہ ہے. وہاں پر مہنگائی اتنی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، نیپال میں نہیں ہے. تو یہ آپ یہ کیوں ایسے فگر دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ فگر دینا روزانہ، کل وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ جی کووڈ کی وجہ سے اور یہ ہے. آپ کیوں اس کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں؟ جو ایکچوئل فیکٹ ہے اس کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے، جو ایکچوئل فیکٹ ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں آپ، یہ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیں، پی ڈی ایم پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جاتی ہے پی ڈی ایم سے، آپ سب بھی تھے موجود، تو کہ کیا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے آپس میں جب یہ جھگڑا شروع ہوا، چلیں یا ناچاکیاں اختلافات شروع ہوئے، دیگر جماعتوں نے نہیں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو سمجھایا، بٹھایا بجھایا کہ جی اس سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی ہے تو پی ڈی ایم کو اس کا نقصان تو ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی. یا 10 پارٹیز تھی، ابھی 8 رہ گئی ہیں. وہ چیز تو ہے. پی ڈی ایم کمزور نہیں ہو گئی لگتا؟ کچھ حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم پچھلے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں میں نے یہ بات کی کہ جو آپس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں، اس کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. ٹاک شوز میں بھی آپ دیکھیں، اب پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این چل رہا ہے اس وقت، ورسز اپوزیشن ورسز حکومت ختم ہو گیا ہے معاملہ. عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے. تو یہ ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم انگی آپس میں ٹھیک ہے، اگر وہ پی ڈی ایم میں ہے بھی نہیں، لیکن ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. پی ایف یو جی نے سب اپوزیشن کو اکٹھا کیا، ادھر سب آئے، یہ بڑی بات ہے. ہم صحافیوں کا کیا نام ہے ان کو داد دیتے ہیں. اسی طریقے سے الیکٹرل ریفارمز ہیں، ای وی ایم مشینز کے سب مخالف ہیں، سب یہ اپوزیشن کے پاس، اس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ پریزیڈینشیل ایڈریس پہ اکٹھے تھے. تو لیٹ اس بلڈ بریجز اگین. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اکٹھا اگر دوبارہ اگر مل بھی نہیں سکتے ہیں تو بعض ایشوز پہ ہمیں ہم انگی اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کرنی چاہیے. اچھا پی ڈی ایم میں کیا آپ نے مطالبہ نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور ساتھ مل کر پی ڈی ایم کی تحریک چلائیں؟ کیونکہ زرداری صاحب کی یہ جو بات تھی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ویژن تھا ملک سے دور بیٹھ کر، اور یا ملک سے دور بیٹھ کر ایک تحریک چلانے میں اور ایک ملک کے اندر بیٹھ کر تحریک چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ان کی پارٹی تو ادھر ہے نا، عوام تو ویسے چاہتے ہیں، ان کے تو کارکنان میں جس سے بھی بات نہیں، پارٹی تو ہے. دیکھیں اگر ان کے غیر موجودگی میں بھی اس میں یہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی. جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں اس میں جو جتنے سوائے ایک کے سیالکوٹ کے بائی الیکشن کے، باقی تو سب جیتے ہیں. نوشہرہ جہاں پر یہ ان کا پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، وہاں پر بھی الیکشن جیتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے اس لحاظ سے. لیکن انہوں نے کل بھی کہا ہے کہ جیسے میرا علاج ہو جائے. ان کو بھی دیکھیں
وہ پارٹی کے سرپرست ہیں، یہ لیڈر ہیں، انہی کی بات مانی جاتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ کس وقت آنا ہے. میرا خیال ہے وہ صحیح وقت پہ آئیں گے. پچھلی دفعہ بھی ان کی مسز بیمار تھی، اس کو چھوڑ کے وہ آئے ہیں پاکستان اور جیل گئے ہیں، تو مناسب وقت پہ. اچھا ایک چیز یہ بتائیں، یہ میرا بھی کہنا ہے ویسے، اور مطلب جو میں نے انالیسس کیا اور عوامی میں ابھی کچھ پروگرام کچھ دن سے کر رہی تھی، تو لوگوں سے میں نے یہ جیسچر سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو کر رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن پی ڈی ایم اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آ رہی جس طرح اپوزیشن پہلے ماضی میں ہوتی تھی. تو کیا ہو گیا جماعتوں کو؟ مطلب وہ مہنگائی جیسا سب سے بڑا رونا یہی ہے. ہر دوسرا شخص جب میں روڈ پہ نکلی ہوں تو وہ تنگ ہے مہنگائی سے. دس از دا مین تھنگ. انفلیشن سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے پاس اپنے گھر کا رینٹ دینے کا پیسے نہیں ہے، بچوں کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، تنخواہیں، اسکول کی یہ فیسیں، سب چیزیں بہت مشکل ہے. تو وہ یہ مطالبہ کریں اپوزیشن سے کہ وہ کیوں نہیں نکل رہی سڑکوں پہ، ہم نکلیں گے ان کے ساتھ، وہ نکلیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے وہ بہت سلو ہے، یا کہیں کچھ رک جاتی ہے، وہ پھر ایک دم سے ٹریگر ہوتی ہے کہ اب پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا اب یہ ہوگا، ایک پلان کر کے جس طرح چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے نظر آتا ہے کہ جی سب ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور ساری چیزیں بس کول ڈاؤن. اس میں کچھ عوامل تھے، گرمی بھی تھی، کووڈ تھا، یہ سلسلہ تھا. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کے عوام کا نمبر 1 مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پی ڈی ایم کا نکلنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تاجر برادری کو آن بورڈ لینا، باقی جتنی بھی تنظیمیں، مزدور تنظیموں کو، سب کو آن بورڈ لے کے نکلنا، تاکہ یہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کرے. اور امید ہے کہ ابھی جلسے بھی ہوں گے، ساتھ ایک سٹی سے دوسری سٹی تک لانگ مارچ بھی ہوگا، اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ میں بالکل ہمارا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئین کی پاسداری ہو، جمہوریت صحیح معنوں میں چلے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ عوام کا مسئلہ ہے، اور اس کو جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے. یہ دیکھیں، یہ آپ کے جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے، دھرنا ہوا، یہ تو ایسے آؤٹ آف دی بلو نکل آیا نا کہ پی ایم ڈی اے نہیں ہوتا تو شاید یہ تحریک نہیں ہوتی. تو یہ تو ہمیں ایک ایڈڈ وہ ہے کہ ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے. وکلا کی اپنی ایک میں اسی پہ آ رہی تھی. ہاں بالکل، کہ وہ موومنٹ چل رہی ہے، میں اسی پہ چل رہی ہوں. اس سے فائدہ اب یہ ادھر کنونشن کر رہے ہیں پی ڈی ایم. اچھا ایک ویسے ایک ماحول جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ جی پاکستانی سیاست میں ایک ٹرم ہے ماحول بنا دیا جائے، جی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ماحول بن گیا ہے. تو وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف جو پاکستانی ریاست کے جو مین پلرز ہوتے ہیں، جس میں ایک وکلا ہے، جس میں ایک صحافتی پلر ہے، ایک صحافیوں کا ہے، پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہے سب سراپا احتجاج ہیں. اپوزیشن کے پاس تو اس سے گولڈن موقع کوئی ہو نہیں سکتا، میں سمجھتی ہوں. یہ صحیح ہے، اور اسی کو اٹھا رہے ہیں ابھی. یہ تو آپ دیکھیں کہ حکومت کے جب 2-3 سال کے بعد ایسی غلطیاں وہ کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایسی جانے دیں. تو اس لیے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کو کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم اگر آج نکل رہی ہے تو آپ کے لیے نکل رہی ہے. یہ دوسرا وہ نہیں ہے کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں، عوام کی مقاصد کے لیے. اور یہی اسی کو وہ کر کے میرا خیال ہے کہ ہر ایک شہر میں اگر یہ بہت سے جگہوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، اتنے اوور بلنگ ہے، اتنے مسئلے ہیں کہ ان سب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں تحریک انصاف کا بیانیہ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کرپشن 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 کرپشن، اور یہ ہم وہ کر دیں گے. اس کو بھی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ لوگوں نے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ $200 بلین باہر ہیں، وہ پاکستان آ جائیں گے. کون سا پیسہ آیا باہر سے؟ یہاں پر ہر ایک کے اوپر کیس بنائے اور یہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہاں سے کہ بھائی اس پہ کیس بناؤ، اس پہ وہ کرو. تو کیا نکلا اس کا؟ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کرپشن اور جو ہے وہ ایک ناسور ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
نیب کے جو ہے اس کا ایک کردار ہے، اس کو مؤثر طریقے سے وہ کردار آبجیکٹیولی اور اکراس دی بورڈ اختیار کرنا چاہیے. ای وی ایم پہ آ جاتی ہوں. ای وی ایم کا معاملہ ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بظاہر جو اپوزیشن کی ہیں وہ اس کے خلاف نظر آتی ہیں. نہ صرف وہ بلکہ کچھ حکومتی میرے لوگوں سے آف ریکارڈ جب اس کے معاملے پہ بات ہوئی تو وہ بھی اس کے خلاف ہے، جو کہ ابھی کھل کے سامنے نہیں آ رہے حکومت کے لوگ. سوال یہ کہ جب سبھی اس کے میں کہیں نہ کہیں نقائص اور اس میں کچھ چکم جو کہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں انکلوڈنگ دا الیکشن کمیشن جو اس نے بھی اپنی اس پہ دی، اب حکومت بضد ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا اعظم سواتی کا اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سامنے، پھر ہم نے فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھا جس کے اوپر اب الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجنے کی بھی تیاری کر رہی ہے پوری. تو یہ اس طرح کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اپوزیشن اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ آج مجھے پتا ہے صبح میں وفد گیا بھی آپ کا اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا مل کے، فرت اللہ بابر نے، یہ بخاری صاحب، شہید رحمان صاحب اور صاحب سارے گئے. تو یہ آج جو گیا وقت اس میں کیا آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن سے بات کی؟ اور پھر دوسرا یہ کہ فاروق حبیب صاحب بھی باہر نظر آ رہے تھے اس کے فوراً اس سے پہلے ہی بلکہ گفتگو کرتے ہوئے آج. تو یہ دن بھر چلتا رہا ہے معاملہ. اب آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا ساتھ دے رہے ہیں اس معاملے پہ؟ کچھ اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت کیا، یا پھر بالکل ہی نہیں سمجھتے کہ یہ ای وی ایم کا معاملہ اس طرح سے چل سکتا ہے کہ یہ مشین لے لائی جائے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں بضد ہے ای وی ایم کو لانے کے لیے. یہ تو خود داندلی کی پیداوار ہیں، سلیکٹڈ حکومت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ای وی الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے گی تو وہ ختم ہو جائے گی، ریگنگ ختم ہو جائے گی. یہ ان کا وہ جبکہ ہے. مجھے ایک میں آپ کو بڑی بات بتاؤں، حکومتی ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اہم عہدے پہ فائز بندے نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اس ای وی ایم مشین سے بھی جیسے مینولی ٹھپے نکلتے ہیں نا، جب بند ہو جائے سب کچھ آرو اندر ہو اور وہ جو ہے بیٹھ کے پیپرز نکال سکتا ہے اس مشین سے، جیسے وہی ٹھپے والا سین ہوتا ہے. یہ حکومتی بالکل صحیح ہے. اور اگر 10% اس میں بھی رد و بدل کر دیا گیا نا تو پورے ملک کے وہ رزلٹ تبدیل ہو جائیں گے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دور میں الیکٹرل ریفارمز پہ میں بھی ممبر تھا، یہ صدر پاکستان بھی اس کا ممبر تھا، نوید قمر بھی ممبر تھا. ایک سب کمیٹی ہم نے بنائی اور یہ نوید قمر اور عارف الوی گئے فلپینز اسی مشین کو دیکھنے. واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. آج سب سے زیادہ وہی بول رہے ہیں، اور اس میں بھی کہا کہ فٹ بال کا وہ نہ بنائے اس سے. تو ہمیں بتایا جائے کہ کیوں آپ بضد ہیں. دیکھیں الزام تو ہم نے لگایا نا داندلی کا، تو ہم سے پوچھو کہ کیا کس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم پہ آپ وہ کر جائیں تو بس جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس پہ کیا یہ مناسب ہے؟ ان کا یہ انہوں نے تجویز کی تھی، الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تجویز کی تھی اس کا نام، اور وہ مان گئے، اپوزیشن مان گئے. تو آج کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سوالات ان سے ہو رہے تھے شبلی فراز سے، تو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا اگر وہ الیکشن کمیشن ای وی ایم مان جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو کہتے بڑا اچھے ہو گئے. آپ نے اس میں دیکھا جو سیالکوٹ کا الیکشن تھا یہ ڈسکا والا، ان نے باہر کہا کہ ہم سب بالکل جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن دے گی تو ہم قبول کریں گے. جب فیصلہ آیا کہ ری الیکشن کا تو پھر کہا کہ یہ کیا فیصلہ ہوا. تو ان کے دورے معیار ہیں، دورے میں آ رہے. کوئکلی مجھے صرف بتا دیں، وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہے، میرا دل تو نہیں چاہ رہا، آپ سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کے پی دوسری بار پیٹ جائے گی حکومت، کیونکہ آپ کے پی سے چیف منسٹر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ تبدیلی آ گئی وہاں پہ، کیونکہ وزیر دفاع جو ہے پرویز خٹک صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ایک غریب آدمی بتا دے مجھے کے پی کے اندر ہو غربت ختم ہو چکی ہے. کیا کہیں گے پرویز خٹک صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یہ جب پارلیمنٹ میں بھی دیا ہے وہاں پر بھی دیا ہے تو سب حیران تھے یہ کیسے بیان دیا. میرا خیال ہے کہ سب سے پاورٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کے پی میں پاورٹی ہے، سب سے زیادہ.
اور جو مہنگائی بڑھی ہے اس سے پاورٹی اس میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 8 سال ہو گئے وہاں پر. مجھے کوئی یہ بی آر ٹی پہ کتنا وقت لگا اور کیا کتنے وہ ہوئے نہ اس کی کوئی انکوائری ہوئی اور ملم جبابہ کا کیس بند کر دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے ہم تو حیران ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ پچھلے جب یہ الیکشن ہوئے 2018 کے تو اس وقت چونکہ پنجاب میں جتنے سیٹ ان کو ملنے تھے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی پی ٹی آئی کو. تو سارا ملبہ ادھر آ گیا ہمارے صوبے پہ اور یہاں پر 40 سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں دی ہیں. 40 سے زیادہ کبھی ہوا نہیں ہے. اور وہ حکومت یہ ہمارے جو روایت آپ دیکھیں تو جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں نیکسٹ ٹائم اس کی بڑی خراب پوزیشن ہوتی ہے. انہوں نے 2/3 میجورٹی لے لی اور اس کے باوجود اور کوئی کام کچھ نہیں دکھایا کہ بھئی کیا کارکردگی ہے. تو اس پہ تو ہم بھی حیران ہیں. آپ حیران ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ پہ؟ حیران ہے اور پریشان ہے. ٹھیک ہے. اچھا 2 سال رہ گئے حکومت کی, 5 سال مکمل کر لیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے. نہیں. بہت شکریہ. آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سربراہ قومی وطن پارٹی کے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان کا سفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.